बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन पंजाब जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से जो 17 जनवरी 2024 को तैनात किए गए थे इंतखाबात से महज 2 हफ्ते पहले, आज उनको हटा दिया गया है और उससे मुतल्लिक जो बड़ी पेशरफ सामने आई है। मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में जो तनाज़ा है इलेक्शन का और फॉर्म 45, 47 और धांधली का जो तनाज़ा है उसका जो सबसे बड़ा किरदार है, आज उसको फ़ारिग कर दिया गया है पंजाब से। उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो बड़ा जस्टिस शाहिद करीम साहब का फ़ैसला सामने आया है और सबसे दिलचस्प जो तफ़सीलात हैं वो हैं पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई और पेशावर हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की केपी हुकूमत ने, पीटीआई केपी हुकूमत ने, और उस पर जो दिलचस्प फ़ैसला आया कायम मुकाम चीफ जस्टिस का, वो बड़ा दिलचस्प है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ एक पोस्ट की गई, सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की गई या कोई कमेंट्स किए गए, कोई जुमला कहा गया आसिफ जरदारी के हवाले से। और कहने वाला कौन है? वो सब इंस्पेक्टर है सिंध पुलिस का कराची में, और उस गुस्ताखी के ऊपर तौहीन आसिफ जरदारी में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं कि उनकी बीमारी से मुतल्लिक़ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बातें जारी हैं, लेकिन ये मामला कुछ इस तरह से था। मैं आपको FIR का मतन पढ़ के सुनाऊँगा। FIR का मतन पढ़ के इस वजह से सुनाऊँगा कि वो एक अब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है। जब कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है और उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। मैं अपना तज्ज़िया नहीं दे रहा, चूँकि आप जानते हैं पी का कानून बड़ा सख्त आ गया है, तो इस वजह से मैं सिर्फ वो जो FIR है वो पढ़ के सुनाऊँगा कि इल्ज़ाम क्या था, उन्होंने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी थी कि जिसकी बुनियाद पर फिर एक सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा पीका एक्ट के तहत और PPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा नंबर है 158/2025, थाना सुखन है, ज़िला मलीर कराची, और तारीख़ व वक्त वक़ूआ है जी 2 अप्रैल 2025 का। मुद्दई हैं इसमें सरकार बज़रिया ASI मोहम्मद याकूब। ASI मोहम्मद याकूब ये बजुर्म है दफ़ा पीका एक्ट की दफ़ा 21 और पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 504 जो डेफामेशन और उससे आगे की दफ़ात हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं जी कि इमरोज़ आज मैं ASI मोहम्मद याकूब बहसीयत ड्यूटी अफसर थाना सुखन शोबा तफ्तीश में मसरूफ़ कार सरकार था। अब था मैं मसरूफ़ कार सरकार, मतलब कि मैं सरकार के काम में मसरूफ़ था, तफ्तीश के काम में मसरूफ़ था कि इतने में फ़ेसबुक देख ली। था मैं सरकार के काम में मसरूफ़, लेकिन फ़ेसबुक देखी। और फ़ेसबुक कैसे देखी? मैं मसरूफ़ कार सरकार था कि मुझ ASI अपना मोबाइल फ़ोन से फ़ेसबुक ID खोल कर मुख्तलिफ़ लोगों के कमेंट देखकर और पढ़ रहा था। एक तो मैं कार सरकार में मसरूफ़ था और कि मुझ ASI अपना मोबाइल फ़ोन से फ़ेसबुक ID खोलकर मुख्तलिफ़ लोगों के कमेंट देखकर और पढ़ रहा था कि बवक्त 2:40 फ़ेसबुक ID बनाम अबरार शाह उनकी ID पर कमेंट पड़ा जिस पर अंग्रेज़ी में तहरीर था। अब सब इंस्पेक्टर है सिंध पुलिस का और उसने अंग्रेज़ी में एक कमेंट लिखा। अब ये FIR में लिखा गया है, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन FIR में लिखी गई है तो इस वजह से आपको बताना ज़रूरी है। आई एम सरप्राइज्ड हाउ बीबी चूज सच अ विक्ड इवल माइंडेड गून एंड डर्टी पर्सन एज हर हस्बैंड, जिसका तर्जमा ये है कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि बीबी ने अपने शौहर के तौर पर ऐसे बद किरदार और गंदे आदमी को कैसे चुना। कि बीबी, अब इसमें ना बेनज़ीर भुट्टो का नाम है ना इसमें आसिफ जरदारी का नाम है। कहा यह गया है कि मैं हैरान हूँ कि बीबी ने अपने शौहर के तौर पर ऐसे बद किरदार और गंदे शख्स को कैसे चुना। ये है जिसके ऊपर ASI कहते हैं कि जिसके इस मैसेज से वाज़ेह होता है कि उस इब्रार शाह ID नामी शख्स ने मुमलिकत पाकिस्तान के एक अहम ओहदा पर बराजमान शख्सियत की तरफ इशारा करते हुए नाज़ेबा तहरीर दर्ज की है। अब ये जो तहरीर है ये इशारों में है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इशारों में है। बीबी को कहा गया जी कि वो बेनज़ीर भुट्टो हैं और उनके खावंद को कहा गया है आसिफ जरदारी, और इशारा इस तरफ जाता है कि एक अहम जो शख्सियत है, हालांकि वो हेड ऑफ़ द स्टेट है ना, ये लिखना चाहिए था कि जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के हेड ऑफ़ द स्टेट है मौजूदा, जो उनकी दरख्वास्त थी या उनके ख़िलाफ़ था। कहते हैं जी कि उनकी तरफ इशारा करते हुए नाज़ेबा तहरीर दर्ज की जिससे मुझ ASI व दीगर पाकिस्तानी
جو شہریت کے حاصل شہریوں کی دل آزاری ہوئی۔ ایک تو پولیس ASI جن پولیس والوں پر اور سرکاری ملازمین پر سوشل میڈیا ویسے ہی بین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ID دیکھ رہا تھا فیس بک جس میں میں نے یہ کمنٹ پڑھا کہ ایک ابرار شاہ نامی شخص یہ کہتا ہے، جس سے میری بھی بڑی دل آزاری ہوئی اور باقی شہریوں کی بھی آزاری ہوئی، اور جس سے ملک میں اور ان کے اس فعل سے ملک میں جو حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے، جس کا جو ہے وہ پک ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد پھر ابرار شاہ نامی جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ FIR تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آپ نے بہت کانشیس رہنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے۔ آج کل حالات نہیں ہیں کچھ ایسے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں KP حکومت کی جانب سے یہ 4 پاکستانی شہری ہیں، پشاور سے 4 بھائیوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بڑا پرانا مقدمہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں، جب پشاور ہائی کورٹ میں انقلاب نہیں آیا تھا یا فتح نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے یہ مقدمہ ہے، اور اس وقت بڑے تگڑے انداز میں تمام معاملات کو دیکھا گیا، تمام معاملات کو آگے بڑھایا گیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اور یہ وہ کیس ہے جس میں CCTV موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ موقع پر موجود تھی۔ اور اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ نے یہی پوچھا تھا کہ یہ آپ کا SHO نہیں ہے، یہ آپ کے پولیس والے نہیں ہیں، تو وہ کہ اس SHO کو بھی بلایا گیا تھا، پھر مقدمہ بھی درج کرنے کا کہا گیا، GIT بنی۔ اب وہ مقدمہ جب قائم مقام چیف جسٹس آ گئے 26ویں ترمیم کے بعد، 2 جج سپریم کورٹ چلے گئے، قائم مقام جسٹس آ گیا عتیق الرحمان، اب SM عتیق شاہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں، SM عتیق شاہ جن کی اپنی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا کہ وہ جونیئر جج تھے، ان کو قائم مقام چیف جسٹس کیسے بنایا گیا۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں ان 4 بھائیوں کی بازیابی کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جا رہا۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو رسپونڈنٹ ہے اس کیس میں، اس نے درخواست دائر کی ہے کہ حضور والا اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس پر عدالت نے کہا بھی آپ نے کیوں سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو، چونکہ اہم کیس ہے، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، ہو سکتا ہے KP حکومت نے کوئی تفتیش کر لی ہو، KP حکومت ذمہ داران کو کٹہرے میں لانا چاہتی ہو، KP حکومت ذمہ داران کا عدالت کو بتانا چاہتی ہو، KP حکومت سے کوئی تگڑے ہوں جو اغوا کار ہیں، وہ طالبان ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے۔ خیر KP حکومت خود کہہ رہی ہے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، عدالت کہتی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کو کیا ایمرجنسی ہے، وہ کیوں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہتا ہے؟ بھلے آپ ان کی درخواست میں نہ کرتے، لیکن 4 لوگوں کی بازیابی کا کیس ہے نا، اس کو تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے تھا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ کیس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں تھی، اس لیے درخواست دائر کی گئی، تاہم عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست کس بنیاد پر دائر کی، اور عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ 4 شہریوں کی بازیابی کی درخواست، جس میں خیبر پختونخوا حکومت رسپونڈنٹ ہے، بطور رسپونڈنٹ درخواست دائر کی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور عدالت نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم صاحب کی جانب سے، آپ جانتے ہیں کہ شاہد کریم صاحب تگڑے انداز میں کارروائی کر رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے خلاف، اور پنجاب حکومت کو جتنا اب تک کچھ بہتری آئی ہے وہ صرف شاہد کریم صاحب کا کردار ہے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں، اور وہ ہر جمعہ کو سماعت کرتے ہیں اور ہر جمعہ پر رپورٹ مانگتے ہیں، اور ہر جمعہ پر افسران کو بلا کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھئی آپ نے اس ہفتے کیا کیا ہے۔ کوئی ان کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا، تاکہ عوام پاک سب سے بڑا جو بنیادی انسانی حق ہے وہ جو آب و ہوا ہے، اس کا ماحولیاتی آلودگی سے پاک ہونا اور پاک صاف ماحول، اور ساتھ دوسری طرف جو پانی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پانی کی قلت، اس کو بھی آج دیکھا ہے اس کیس میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ایک بار پھر واٹر ایمرجنسی نافذ کرنے کی تجویز دے دی، جبکہ عدالت نے ریمارکس دی کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پانی ضائع کرنے پر 1 سے 5 لاکھ تک جرمانے کریں۔ عدالت نے کہا کہ چولستان میں واٹر پانی کے بحران کی صورتحال ہے، حکومت کو، اب آپ نے دیکھا ڈیمز میں پانی کی سطح کتنی نیچے چلی گئی ہے، ڈیڈ لیول پہ چلی گئی ہے، اور کارروائی کون کر رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے، جسٹس شاہد کریم صاحب کر رہے ہیں۔ حکومتیں کہاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ 6 نہروں کا ایک تنازع بنا ہوا ہے۔
عدالت نے کہا کہ چولستان میں واٹر پانی کے بحران کی صورتحال ہے، حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر واٹر ایمرجنسی نافذ کرے، اخبار میں اشتہار دینے سے صرف اخبار والوں کو فائدہ ہوتا ہے، پانی کے ضیاع پر کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا کہ بڑی سوسائٹیوں کو پانی کے حوالے سے فائنل وارننگ دیں، جس جگہ پر پائپ سے گاڑیاں دھوتے نظر آئیں اس سوسائٹی کو سیل کر دیں۔ پانی کے ضیاع کی خلاف ورزی پر ہاؤسنگ سوسائٹی کو پہلا فائن 1 لاکھ اور دوسرا 5 لاکھ کا کریں، اس کے بعد خلاف ورزی ہو تو مینجمنٹ کمیٹی کو معطل کر دیا جائے۔ عدالت نے کہا لاہور کا پانی بہت تیزی سے نیچے جا رہا تھا، ہم نے بہت محنت سے اس کا لیول رکوایا ہے، اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں، ایک عرصے بعد موسم بدل رہا ہے، بڑی عمارتوں میں واٹر ریسائیکل پلانٹ لگائے جائیں، پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا دیہاتوں میں بھی واٹر ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے ملک میں مونسون نہ ہوتا تو ہم قحط میں رہ جاتے۔ عدالت عالیہ نے ڈی جی پی ڈی ایم اے کو ہدایت کی کہ واٹر ایمرجنسی کے حوالے سے اداروں کو لکھیں، اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا میرے پاس ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھی ایف آئی آر کی بجائے بھاری جرمانوں کی تجویز دیتے ہوئے کارروائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی کہ بجائے اس کے کہ آپ بھاری جرمانے کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایف آئی آر کریں، ایف آئی آر سے پھر کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے، پھر بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، تو آپ ان کو بھاری جرمانے کریں تاکہ وہ جو ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اب جانتے ہیں 13 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا، اس سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا پاکستان تحریک انصاف روتی رہی، ان کو ان کے جو امیدواران تھے ان کے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہونے دیے جا رہے تھے، اور کاغذات نامزدگی کے وقت آپ کو یاد ہوگا جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر پنجاب تھے، انہوں نے خط لکھا تھا اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں دیا کاغذات نامزدگی کے لیے مسائل ہیں۔ جس خط کو پڑھنا چاہتے تھے لطیف کھوسہ قاضی فیض کے سامنے اور فائز عیسیٰ پڑھنے نہیں دے رہے تھے، یہ وہ والا۔ اب وہ چیف جو الیکشن کمشنر پنجاب تھے جنہوں نے پورے پنجاب میں الیکشن کروانا تھا، جب 13 جنوری کو بلہ فتح کر لیا گیا تو پھر اگلا تھا کہ پھر بھی کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف نہ جیتے تو 17 جنوری کو الیکشن سے 2 ہفتے پہلے اس الیکشن کمشنر کو ہٹا دیا تھا جنہوں نے خط لکھا تھا، اور نیا الیکشن کمشنر بلوچستان سے لے آئے تھے اور اس کو تعینات اعجاز انور چوہان، اس کو 17 جنوری 2024 کو 17 جنوری 2024 کو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے لیے انہوں نے لگا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ عرصہ ایس او ڈی بھی رہے، جو ہے وہ او ایس ڈی بھی رہے تھے، او ایس ڈی بھی رہے، پھر ان کو بحال کر دیا گیا تھا اگست میں۔ اب ان کو ہٹا کے سندھ بھیج دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ شریف اللہ کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ آج شریف اللہ نے اپنا چارج بطور الیکشن کمشنر پنجاب سنبھال لیا ہے، اور آج وہ چونکہ فیصلے تو ہو چکے تھے لیکن آج انہوں نے دفتر چھوڑا ہے اعجاز انور چوہان نے، وہ اعجاز انور چوہان جو سب سے بڑا کردار ہے۔ اگر ہم الیکشن دھاندلی کی اور فارم 45 47 تنازع کی، دھاندلی تنازع کی، 8 فروری انتخابات تنازع کی، الیکشن پٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو گھپلا ہے وہ پنجاب میں، پھر سندھ میں، کراچی، حیدرآباد، اور پھر پشاور اور کے پی میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد بلوچستان میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تھا اور یہ سب سے بڑا کردار تھا پنجاب میں انتخابات تنازع کا، اس کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ شریف اللہ کو صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔